Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ कि खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है. प्रेज गॉड. आज शाम हम मुख्तसर तौर पर रूहानी जंग के बारे में देखेंगे और सीखेंगे. आज से 4 साल पहले मैंने रूहानी जंग का टॉपिक शुरू किया था और मैंने उसमें बताया था रूहानी जंग के बारे में. अब फिर हम रूहानी जंग के बारे में देखेंगे और सीखेंगे क्योंकि ज़रूरत है कलीसिया को रूहानी तौर से तरक्की करने की. और रूहानी जंग के लिए याद रखें, ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो रूहानी आलमों में जाने की ज़रूरत है या हमें अबलीसी को, हाँ, हमें जिस्मानी आलमों में रहते हुए ही हमें अबलीस का मुकाबला करना सीखना है. और एक बात याद रखें, कभी कभी लोग समझते हैं कि नहीं सिर्फ पादरी ही रूहानी जंग लड़ सकता है या रूहानी जंग पादरी के लिए है या कोई बहुत परहेजगार शख्स के लिए. नहीं, हर एक ईमानदार के लिए, जिस शख्स ने, जिस भाई ने, जिस बहन ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, निजात के कपड़े पहन लिए हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल कर लिया है, वो इस रूहानी जंग का हिस्सा है. हालेलुया. और मैं और आप 24/7 रूहानी जंग में है. कितना टाइम जी? सिर्फ संडे को नहीं मीटिंग से आके ऐसी रूहानी जंग कर रहे हैं. नो, हम 24/7 रूहानी जंग में हैं. आज मैं आपको बताऊंगा कलाम में से कि अगर आप हकीकी ईमानदार हैं, अगर आप वाकई यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और रास्तबाजी की जिंदगी जीते हैं, आप गुनाह के खिलाफ जंग करते हैं, आप अपनी फितरत के खिलाफ जंग करते हैं, तो आप 24/7 रूहानी जंग का हिस्सा हैं. आज हम देखेंगे, हमारी बेटी सोनिया ने हवाला पढ़ा था इफिसियों 6 बाब. निकालना जी जरा दोबारा जल्दी से इफिसियों 6 बाब और पढ़े यहां पर 6 बाब की 10वीं आयत से. मर्द खुदा पालूस रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ रूहानी जंग के हथियार और रूहानी आलमों में अबलीसी कुव्वतों के बारे में बयान करता है और वो ईमानदारों को गाइड करता है कि ईमानदार कैसे इस जिस्मानी आलम में, जिस्म में रहते हुए रूहानी जंग लड़ सकते हैं. पढ़े जी जरा. गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है. क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, यानी हमने अपनी फिजिकल बॉडी से फाइट नहीं करनी जी, बल्कि हुकूमत वालों पहला दर्जा. सुने, अबलीस की हुकूमत के 4 दर्जे हैं. हम आने वाले हफ्तों में इसको सीखेंगे. तो पहला दर्जा क्या है जी? हुकूमत वाले और इख्तियार वाले और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों. तीसरा दर्जा. और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है. तो अबलीस की किंगडम के 4 लेवल हैं, 4 दर्जे हैं, 4 जगह से अबलीस ऑपरेट करता है और हम उसकी इस किंगडम के खिलाफ बगैर खुदा के हथियारों के जंग नहीं लड़ सकते. हम इन हथियारों को सीखेंगे, हम इस रूहानी जंग को सीखेंगे, हम देखेंगे कि रूहानी जंग क्या है. तो याद रखें कि जो रूहानी जंग है, रूहानी जंग का आगाज जो था वो आसमानों से हुआ. यानी जब इस दुनिया की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी, जब इस दुनिया को बनाया भी नहीं गया था, जब इस दुनिया का आगाज नहीं हुआ था, तो बाइबल ये बयान करती है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से फरिश्तों का जिक्र है और बाइबल मुकद्दस बहुत से फरिश्तों के बारे में बताती है. तो भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें 3 बड़े फरिश्तों के बारे में बताया गया है, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है और बताया गया कि वो फरिश्ते आसमानों में क्या करते हैं. और पहला फरिश्ता कौन है जी? पहला फरिश्ता जिब्राइल है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पैगाम रसाई का काम करता था, मैसेंजर था, मैसेज लेके आया करता था. और दूसरा फरिश्ता जो बड़ा फरिश्ता था, मिकाइल फरिश्ता, जो कि वॉरियर था, खुदा की फौजों के लश्करों का सरदार था वो, और है भी, आज भी वो मौजूद है. तीसरा और आखिरी बड़ा फरिश्ता जो था वो लूसीफर था, जिसका
جس کے نام کے معنی ہے مارننگ سٹار یعنی صبح کا روشن ستارہ. اور یہ جو لوسیفر تھا یہ اپنی ڈومین سے باہر نکلا اور اس نے خدا کی مخالفت کی, اس نے خدا کی بغاوت کی. اور جب یہ خدا کی مخالفت میں کھڑا ہوا اس نے اپنے ذہن میں ارادہ کیا کہ میں خدا کے خلاف ایک تخت لگاؤں اور میں خدا کی بادشاہت کے مقابلے میں ایک بادشاہت بناؤں, میں خدا کی حکومت کے خلاف ایک حکومت بناؤں. اس وقت اس جگہ سے روحانی جنگ کا آغاز ہوا. اور یہ جنگ جو تھی یہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں شروع ہوئی. اور یہ جنگ جو تھی خدا اور اس کے فرشتوں کے بیچ میں ہوئی. لوسیفر جو تھا وہ تمام فرشتوں میں خوبصورت ترین فرشتہ تھا. لوسیفر کو خدا نے حکمت سے معمور کیا ہوا تھا. اس کے پاس حسن تھا, اس کے پاس قوت تھی, عقل تھی, لیکن وہ اپنی عقل اور راستی میں کامل تھا. اور خوبصورت ترین یہ فرشتہ تھا اور اس کی خوبصورتی کے وسیلہ سے اس میں گھمنڈ آ گیا کہ میں خدا کی مانند ہو سکتا ہوں. اور روحانی جنگ کی جو وجہ بنی وہ مخالفت بنی, بغاوت بنی. اور بائبل مقدس جو ہے اس فرشتہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتاتی مگر دو بڑے اکاؤنٹ اس کے بارے میں ہمیں دیکھتے ہیں. نکالے میرے ساتھ ذرا حزقیل نبی کی کتاب اس کا 28 باب پڑھیں جی ذرا, اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں. یہاں پر ہم لوسیفر جو کہ جس کو اب ہم ابلیس کہتے ہیں اس کا ذکر ملتا ہے. حزقیل 28 11 سے 19 پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے. تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا. ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا, مثلاً یاقوت سرخ اور پکراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی. تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا. اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا. جی بس پھر اسی طرح سے اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں تو وہاں پر یسایہ 14 کے اندر ہمیں اس فرشتے کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو فرشتہ تھا یہ بہت خوبصورت حکمت سے معمور فرشتہ تھا. اور جب اس نے بغاوت کی, جب اس نے مخالفت کی تو اس کے ساتھ اس کے نیچے جتنے فرشتے تھے وہ بھی مل گئے. اور 1/3 فرشتے یعنی 1/3 فرشتے آسمانوں سے زمین پر گرائے گئے. اور جب یہ گرائے گئے بائبل مقدس اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں بتاتی کہ یہ کب گرائے گئے, کس وقت گرائے گئے, کون سا دور تھا جب گرائے گئے. مگر یہ کنفرم ہے کہ اس دنیا کے بننے سے پہلے, جس جو پلانٹ ارتھ پہ ہم ہیں, اس دنیا کے بننے سے پہلے یہ گرائے گئے. اس دنیا کے بننے سے پہلے روحانی جنگ کا آغاز ہوا. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے کہ جب خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا کو رکھا تو خدا نے آدم اور حوا کو ابلیس کے بارے میں نہیں بتایا, خدا نے اس کو روحانی جنگ کے بارے میں نہیں بتایا, خدا نے اس کو اپنی مخالفت کے بارے میں نہیں بتایا, بلکہ خدا نے ہلکا سا اس کو ہنٹ دیا کہ اس دنیا میں 2 طرح کی بادشاہتیں ہیں. خدا نے آدم اور حوا کو 2 درخت متعارف کرائے تھے, ایک زندگی کا اور ایک نیک و بد کی پہچان کا. تو جو نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا وہ 2 بادشاہتوں کو ظاہر کرتا تھا. نیکی جو تھی وہ خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرتی تھی, خدا کی حکومت کو ظاہر کرتی تھی, اور بدی ابلیس کی بادشاہت کو ظاہر کرتی تھی, ابلیس کی حکومت کو ظاہر کرتی تھی. اس لیے خدا نے اس کو بولا کہ تو باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتا ہے مگر نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا. کیوں؟ کیونکہ جس روز تو نے کھایا تو یعنی خدا نے وہاں پر
ہلکا سا ہنٹ دیا، اس کو متعارف کرایا کہ اس دنیا کے اندر دو حکومتیں ہیں، اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، اس دنیا میں دو بادشاہتے ہیں. لیکن ابلیس جو تھا وہ اس بات کو گرانٹیڈ لیتا ہوا ہوا کے پاس گیا، کیونکہ خدا نے کمپلیٹ، بائبل یہ نہیں بتاتی، آئی ڈونٹ نو کہ اگر خدا نے کبھی آدم یا ہوا کو اس بارے میں گائیڈ کیا، لیکن بائبل نہیں بتاتی کہ خدا نے آدم ہوا کو گائیڈ کیا تھا ابلیس کے بارے میں. اسی لیے ابلیس ہوشیاری سے باغ عدن میں داخل ہوا، اور جس جنگ کا وہ خود شکار تھا، جو جنگ وہ خود کر رہا تھا خدا کے ساتھ، اس نے آدم اور ہوا کو بھی اپنے ساتھ اس جنگ میں شامل کر لیا. یعنی میں اور آپ اس جنگ میں شامل کب ہوئے تھے؟ جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تھا. یعنی جب تک آدم نے گناہ نہیں کیا تھا وہ روحانی جنگ میں نہیں تھا، بلکہ وہ عدن کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے امن و شانتی کے ساتھ رہتا تھا. مگر جیسے ہی ابلیس نے اس کو ورگلایا سام کے روپ میں، وہ اس وقت سے روحانی جنگ کا حصہ بن گیا. مگر افسوس کہ یہ روحانی جنگ جو تھی وہ خدا کی طرف سے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ وہ ابلیس کی طرف سے لڑنے لگا خدا کے ساتھ. کیا لکھا؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، یعنی ہر ایک شخص جو تھا وہ ابلیس کے قبضہ میں چلا گیا. اور بائبل یہاں تک بیان کرتی ہے کہ مخلوقات، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان سے نیچے، یعنی آسمان سے نیچے جو کچھ ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں ہے. رومیو کا خط پڑھیں، اس میں لکھا کہ مخلوقات کمال آرزو کے ساتھ خدا کے بیٹے کی راہ دیکھتی ہیں. یعنی جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جو نیچے انسان ہے، وہ سب کے سب ابلیس کے قبضہ میں چلے گئے جب تک یسوع مسیح نہیں آیا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں 3 طرح کے آسمانوں کی بات بتاتی ہے کہ 3 طرح کے آسمان ہیں. انوک کی جو بک ہے، ہنوک کی کتاب، اس کو ہمیں بائبل مقدس میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن وہ ہمیں 10 طرح کے آسمان بتاتے ہیں. لیکن ہم اپنی کتاب جس کو ہم مانتے ہیں بائبل مقدس، یہاں پہ 3 طرح کے آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک آسمان جو ہمیں نیلا نظر جس پہ اجرام فلک ہے، اور ایک سیکنڈ ہیون ہے جہاں پہ ابلیس کی حکومت ہے. جو بھی ہم نے حوالہ پڑھا تھا نا کہ ان روحانی فوجوں سے جو کہاں ہے جی آسمانی مقاموں میں، تو جو سیکنڈ ہیون ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں، وہاں پہ ابلیسی قوتیں ہیں. اور جو تھرڈ اور لاسٹ ہیون ہے جہاں پر پالوس رسول اٹھایا گیا، وہ آخری جو تیسرا آسمان ہے، وہاں پہ خدا باپ ہے، خدا یسوع مسیح ہے، لاکھوں فرشتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہ 3 آسمان جو ہیں، یہ تینوں کے تینوں آسمان جو ہیں، یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ تیسرے آسمان سے نیچے جو کچھ ہے اس کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہے. ابلیس کا قبضہ آپ کو پتا ہے کہ آسمانوں سے نیچے زمین پہ تو ہے. ابلیس کا قبضہ سمندروں کے اوپر بھی ہے، ابلیس کا قبضہ بیابانوں کے اوپر بھی ہے. ابلیس یعنی جتنا کچھ آپ کو آسمان سے نیچے نظر آتا ہے، ہر ایک چیز پہ ابلیس کا قبضہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سارے ابلیسی قبضے کے اندر میرے اور آپ کے پاس پریویلیج پتا کیا ہے؟ کہ ہمارے ساتھ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے، اور ہم روح القدس کی قوت سے ہم روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایماندار، باقی پوری دنیا ابلیس کے قبضہ میں ہے. نو ڈاؤٹ اس دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی ہے، اور سب سے بڑی قوم بھی کرسچن ہے. لیکن آپ جانتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ وہ نمبر میں تو بہت بڑے ہیں، لیکن اس میں حقیقی کرسچن بہت مختصر ہیں. جو حقیقی مسیحی ہیں وہ بہت مختصر ہیں، باقی سب نام کے کرسچن ہیں. اور کرسچینٹی کے اندر ابلیس جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے. اور کرسچینٹی کے اندر ہی روحانی جنگ لڑنے کی اصل ضرورت ہے. ہم غیر قوموں میں تو چھوڑ دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کرسچینٹی میں رہتے ہوئے ہمیں روحانی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. اور ابلیس جو ہے وہ ہر طرح سے یہ سمجھ لے کہ یہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، 160 یا 200 کے قریب ممالک جو ہیں، یہ 200 کے 200 ممالک کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہے. اور اس کا ہر ایک ملک پہ اس کا ایک حاکم ہے، ہر ایک شہر پہ اس کا ایک موکل ہے. یہ نہیں کہ دبئی کا علیحدہ موکل ہے، شارجہ کا علیحدہ موکل ہے، عجمان کا علیحدہ موکل ہے، یو اے کا علیحدہ موکل ہے.
یعنی روحانی جنگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے پوری دنیا کے اوپر اس کا قبضہ ہے اور ہر ایک شہر پہ اس کا ایک موکل ہے, اور وہ جو موکل ہے وہ اس شہر کی بدکاری, اس شہر کا گناہ, اس شہر کے اندر ہر طرح کے برے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیں ایک حوالہ دانیل نبی کا صحیفہ اور پڑھیں جی ذرا اس کا 10واں باب, اور پڑھیں 10ویں باب کی 7ویں آیت سے 14ویں آیت تک. کیا لکھا ہے؟ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی, کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی, لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے. سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی اور مجھ میں تاب نہ رہی, کیونکہ میری تازگی پسمردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی. پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی, اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا, اور میرا منہ زمین کی طرف تھا. اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا, اور اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل عزیز مرد, جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا, کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا. تب اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا, اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. جی بس, تو اس پورے حوالے کو پڑھ لیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جبرائیل جو تھا وہ دانیل نبی جو تھا وہ دعا کر رہا ہے, اور جبرائیل جو ہے وہ پیغام لے کے پہنچا ہے, اور کیا کہتا ہے کہ فارس کے موکل نے کتنے دن میرا مقابلہ کیا جی. یعنی جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سیدھی آسمان پہ چلی جاتی ہیں. رستے میں ابلیسی قوتیں ان دعاؤں کو روکتی ہیں, اور اگر سم ہاؤ آپ کی دعا میں طاقت ہو اور وہ ایمان کے ساتھ ہو, آپ روح سے معمور ہو, آپ کا ایمان پختہ ہو, آپ کلام کی روشنی میں چلتے ہو, تو وہ دعا ابلیسی قوتوں کو چیرتی ہوئی عالم بالا پر پہنچتی ہے, اور اس کا جواب بھی آتا ہے, اور جواب آتے وقت بھی ابلیسی قوتیں روکتی ہیں. کیا لکھا ہے کہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے فارس کے موکل نے 21 دن میرا مقابلہ کیا. یعنی اس کی دعا کا جواب 21 دن پہلے آ گیا تھا, مگر وہ دعا نیچے نہیں پہنچ رہی ہے. ریزن کیونکہ ہر ایک شہر, ہر ایک ملک کے اوپر ایک موکل ہے جو وہاں کے سارے انتظام کنٹرول کرتا ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جو دعا کا جواب فرشتے کے وسیلے سے آ رہا ہے وہ نیچے پہنچے. وہ رستے میں روکتا ہے, رستے میں مقابلہ کرتا ہے. مگر یہ مرد خدا دانیل یہ ایمان کے ساتھ 21 دن ڈٹا رہا, یہ دعا کرتا رہا, یہ ایمان میں قائم رہا. اور پھر کیا ہوا کہ لکھا ہے میکائل, میں نے کیا بتایا تھا, جو میکائل ہے وہ واریر ہے, وہ جنگ کرنے والا, جبرائیل جنگ کرنے والا نہیں ہے. پھر لکھا ہے 21 دن بعد میکائل آیا اور اس نے آ کے اس کا مقابلہ کیا, اور اب میں تیرے پاس پہنچا ہوں. تو جب ہماری دعائیں نیک نیت کے ساتھ ہوتی ہیں, جب دعاؤں میں کلام ہوتا ہے, تو خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے جواب کے ساتھ. ہیلیلویا. کیا لکھا ہے کہ میکائل آیا اور میکائل نے آ کے اس فرشتے کی مدد کی, اور وہ جواب لے کر دانیل تک پہنچا. تو یاد رکھیں, یہ میں آپ کو صرف ایک بیس بتا رہا ہوں. ہم آنے والے 5-7 ہفتے جو ہے وہ اس پیغام کو دیکھیں گے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ روحانی جنگ اتنی آسان نہیں ہے. جو شخص روحانی جنگ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ روحانی جنگ اتنی آسان نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ابلیس ہماری دعاؤں کو روکتا ہے, کیسے ابلیسی قوتیں جو ہیں وہ دعاؤں کو روکتی ہیں, کیسے ابلیسی قوتیں ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, ہماری اولاد میں, روپے پیسے میں, جسمانی صحت میں, ہر چیز میں ابلیسی قوتیں کیسے کام کرتی ہیں. پر اگر آپ جانتے ہیں افسیوں 6 باب کے اندر جو لکھا ہے, غرض خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط ہو. اگر آپ خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط ہیں
تب یہ ابلیسی قوتیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہیں. ہاللیلویا. تب خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہے, تب آپ روحانی جنگ کرنا جانتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو کیسے لڑنا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جنگ جو ہے روحانی عالموں کے اندر ہے, مگر اثرات زمین پر ہیں. جنگ کہاں پہ ہے؟ روحانی عالموں میں. اثرات کہاں پہ ہیں؟ زمین پہ. یعنی روحانی عالموں میں فرشتے جنگ کر رہے ہیں. جبرائیل جو تھا, میکائیل جو تھا, فارس کا موکل جو تھا, یہ سب روحانی عالموں میں تھے. دانیل کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اثرات کہاں پہ ہیں؟ دانیل کے پاس, زمین کے اوپر. تو روحانی جنگ جو ہے وہ روحانی عالموں میں ہے, مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ زمین کے اوپر ہیں. اور وہ لوگ جو خدا کے خوف میں زندگی جیتے ہیں, جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے روحانی جنگ کیسے لڑنی ہے. کیا لکھا ہے؟ پس جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اور جو جسمانی ہے وہ, یعنی اگر آپ روحانی ہیں, اگر آپ میں خدا کا روح ہے, اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں اور آپ کلام کی روشنی میں چلتے ہیں, تو آپ کا ذہن روحانی باتوں کا مشتاق رہے گا. اور جب آپ روحانی باتوں کے مشتاق ہیں, روحانی باتوں کے خیال میں ہیں, تب آپ روحانی جنگ کرنا جانتے ہیں. پر اگر آپ روحانی باتوں کے خیال میں نہیں, یا کلام سے واقف نہیں, آپ روح سے معمور نہیں, آپ ایک سیکنڈ روحانی جنگ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ بے شمار لوگ جو سو کالڈ کرسچن مانے جاتے ہیں وہ بے شمار مشکلات کا شکار رہتے ہیں. فائنینشل کرائسس رہتے ہیں, بچے مشکلات کا شکار رہتے ہیں, بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت میں. ریزن وہ جانتے ہی نہیں ان کو کیسے فیس کرنا. لیکن جب آپ روح سے معمور ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ابلیس جو ہے وہ مجھے اور آپ کو, ہم سے کیسے جنگ لڑتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے اپنی آنکھوں سے ابلیس کو دیکھا؟ کیا کبھی کسی نے ابلیسی قوت کو دیکھا اپنی آنکھ سے؟ اگر کسی کے اندر کوئی چیز مینیفیسٹ بھی ہو جائے تو کیا آپ اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ روحانی طور سے دیکھی جاتی ہے. تو ہمارا جو ذہن ہے یہ روحانی جنگ کا میدان جنگ ہے. روحانی جنگ کے لیے ہمیں کسی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. روحانی جنگ جو ہے وہ ہم اپنے ذہن میں لڑتے ہیں. یعنی ابلیس ہمارے سب سے پہلے ذہن پہ قبضہ کرتا ہے, اور ابلیس کا سب سے پہلا قبضہ ہمارے ذہن پہ اور ہماری فطرت پہ ہے. ہماری پہلی روحانی جنگ ہماری فطرت کے ساتھ ہے. جب ہم گناہ اولودہ زندگی جیتے ہیں تو ہماری فطرت ابلیس کے قبضہ میں ہوتی ہے. بٹ جیسے ہی ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو کلام مقدس کے مطابق ہماری جو روح ہے, ہماری فطرت ابلیس سے چھڑائی جاتی ہے اور ہم نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. وہاں سے ہماری روحانی جنگ ابلیس کے خلاف شروع ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ابلیس کی ٹیم سے نکل کر یسوع کی ٹیم میں آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ دو ٹیمیں ہوں اور آپ کسی ایک ٹیم کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو آپ کی پوری سمپتی, آپ کی پوری طاقت, پوری کوشش, پوری جان آپ لگائیں کہ میری ٹیم جیتے. ایسی ہے نا. پر اگر آپ اس ٹیم سے نکل کے دوسری ٹیم میں چلے جائیں, بغاوت کر دیں, تب آپ جس کے پاس گئے ہیں آپ اسی کی حمایت کریں گے. ایسی ہے نا. جیسے ابلیس جو تھا وہ خدا کی ٹیم کا حصہ تھا. بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی کہ وہ اتنا خوبصورت فرشتہ تھا کہ اس کے اندر خدا نے ہر طرح کا قیمتی پتھر نصب کیا ہوا تھا. وہ آگ میں چلتا تھا. اور قدیم زمانے کے مذاہب یہ بتاتے ہیں کہ وہ آسمانی کوائر کا لیڈر تھا, اور جب وہ اپنے پروں کو لکھا پھیلاتا تھا تو پروں میں سے سازوں کی آواز آتی تھی. یہ خدا کے لیے, اس کے ابھی ہم نے کیا پڑھا, تو سایہ افغان تھا. یعنی یہ خدا کے تخت کے اوپر سایہ کرتا تھا, اپنے پروں سے سایہ کرتا تھا. اور قدیم مذاہب کے جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانی کوائر کا لیڈر تھا, یہ خدا کی حمایت کرتا تھا, خدا کے ساتھ رہتا تھا, یہ خدا کی ٹیم کا ممبر تھا. بٹ جیسے ہی اس نے خدا کو چھوڑا وہ خدا کی مخالفت میں چلا گیا. ہم بھی جب تک دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو عزیز رکھتے ہیں, جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, دنیا کے کام کرتے ہیں, ہم ابلیس کی ٹیم کا حصہ ہیں. بٹ دا مومنٹ ہم دنیا کو چھوڑ کے یسوع کے پاس آتے ہیں, ہماری جنگ یسوع کی طرف سے ہم لڑنا شروع کرتے ہیں.
وہ اصل روحانی جنگ ہے. ہم نے دیکھنا کہ کیا ہماری جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں کیا وہ ہم ابلیس کی طرف سے لڑ رہے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی طرف سے لڑ رہے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری جنگ خدا کے خلاف ہے, اور جب ہم گناہ سے ریزسٹ کرتے ہیں تب ہم یسوع کی طرف سے ابلیس کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہمارا گناہ کرنا بھی ہماری روحانی جنگ ہے, مگر وہ ہم ابلیس کی طرف سے خدا کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور جب ہم گناہ سے ریزسٹ کرتے ہیں تب ہماری جنگ خدا کی طرف سے یہ ابلیس کے خلاف ہے. تو آج غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہماری جنگ ابلیس کی طرف سے ہے یا ہم خداوند کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو جنگ ہے اس کو لڑنے کے لیے ہمارے اندر, اگر ہم خدا کی طرف سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر روح کا ہونا ضروری ہے. اگر پاک روح نہیں ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. اگر روح القدس ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم جنگ نہیں. ہم بہت دفعہ ہم کلام پڑھتے ہیں, کلام کو جانتے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں غیر اقوام کے, ان کو پاسٹر سے زیادہ بائبل آتی ہے. ایک نام آپ جانتے ہیں جو بائبل کو زبانی پڑھتا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی, اب آپ نے نام لیا, میں چونکہ یہ میرا پیغام جانا میں نام لینا نہیں چاہتا, تو وہ زبانی پڑھتے ہیں بائبل کو لوگ. لیکن کیا بات ہے کہ ان کی زندگی میں نجات نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں کلام ابلیس بھی جانتا ہے, اور ابلیس ہم سے زیادہ کلام جانتا ہے. وہ اتنا کلام جانتا ہے کہ یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے اس کو آزمانے کے لیے اس نے کلام کا ریفرنس دیا کہ لکھا ہے. 3 بار وہ کہتا ہے لکھا ہے, یعنی وہ کلام میں سے یسوع کو آزما رہا ہے. تو کلام وہ بھی جانتا ہے, مگر کلام کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا یہ اصل بات ہے. صرف کلام کو جاننا کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ صرف کلام کو جانتے ہیں, ابلیس بھی کلام کو جانتا ہے, مگر جب آپ اس کلام کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اندر رکھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں تب آپ برکت پاتے ہیں, تب آپ روحانی جنگ میں قائم رہتے ہیں, تب یہ کلام آپ میں زندہ رہتا ہے, تب یہ آپ کلام پکارتے ہیں تو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے. پر صرف اگر ہم اس کلام کو جانیں اور اپنے اوپر کنٹرول نہ کریں یا ہم عمل نہ کریں تو یاد رکھیں کہ ہمیں اس کلام سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. تو آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے, سنیں کہاں پہ روحانی جنگ چل رہی ہے. ازدواجی زندگیوں میں روحانی جنگ چل رہی ہے, خاندانی زندگیوں میں روحانی جنگ چل رہی ہے, ذاتی زندگیوں میں روحانی جنگ چل رہی ہے, روزمرہ کے کاموں میں روحانی جنگ چل رہی ہے, ہمارے ذہن میں روحانی جنگ چل رہی ہے, اور زبردست طریقے سے ابلیس میڈیا کو لے کے روحانی جنگ کروا رہا ہے. میڈیا میں بڑی زبردست روحانی جنگ چل رہی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں کہ ابلیس کی حکومتیں کیا کچھ کرتی ہیں, حکومتیں کہاں پہ ہیں, کہاں سے ابلیس آپریٹ کرتا ہے. پھر ایک اور خاص بات ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ابلیسی قوتیں ہیں جن کو ہم بدروحیں کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی ہیں. خدا نے روحیں بنائی ہیں, خدا نے فرشتے بنائے ہیں, خدا نے انسان بنائے ہیں. یہ بدروحیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ خدا نے بدروحوں کو کریٹ نہیں کیا. یہ کیسے آئیں, کہاں سے آئیں, کس طرح یہ کریٹ کی گئی, ہم ان کو سیکھیں گے, ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم خدا کے جو 6, ابھی آپ نے بچوں کو دیکھا نا 6 ہتھیار انہوں نے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, انہوں نے شیلڈ پہنی ہوئی تھی, انہوں نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی, انہوں نے جوتے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی. یہ 6 کے 6 ہتھیار جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتے ہیں. ان 6 کے 6 ہتھیاروں کے معنی ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جب ہم 6 کے 6 ہتھیار پہن لیتے ہیں تو ہم کس طرح سے ابلیس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. ہیلیلویا. تو آنے والے ہفتوں میں آپ کو مزید جو ہے وہ روحانی جنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اس جسم میں رہتے ہوئے روحانی جنگ لڑ سکتے ہیں, اور کس طرح سے ابلیس ہمیں روحانی جنگ سے روکتا ہے, کیسے ہماری ازدواجی زندگی امپروو ہو سکتی ہے, کیسے ہماری خاندانی زندگی امپروو ہو سکتی ہے, کیسے ہمارے فائنانسز امپروو ہو سکتے ہیں, کیسے ہم ذہنی طور سے آزاد ہو سکتے ہیں, کیسے میڈیا کا قبضہ انسان کے اوپر ہم اس سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں, کیسے جو ہے وہ ابلیسی قوتوں سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے, ابلیس کی حکومت کے 4 درجوں کے بارے میں سیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے روحانی جنگ میں فتح پا سکتے ہیں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.